ہائے زینب زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دل كل ولي كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات پڑھیں پر محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت ممدود. فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ السلام انت عالمہ غیر معلمہ انت فہمہ غیر مفہمہ. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی مومنات تشریف فرما ہے. خدا کی توحید کا اعلان کرنا ہے، خدا کی نعمات کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے جو خدا نے ہمیں نعمات دی ہیں ان نعمات کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے کہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی. تیار ہو کر بولے نعرہ حیدری یا علی. صدا میں پکارے نارے حیدری یا علی.
जिस्म का मिजाज लेते हुए नारे हैदरी, घर का मिजाज लेते हुए नारे हैदरी, रात का मिजाज लेते हुए नारे हैदरी। मेरी अकीदा है कि अली का नाम लेने से खत्म कुरान का सवाब मिलता है। हाथों को बुलंद करें कि नजफ कवाली हमारी सदा पर लब्बैक कहे और कहे कि मेरे चाहने वाले मुझे पुकार रहे हैं। हल्लाले मुश्किलात को पुकारना है जिसने वलियों की मदद की, नबियों की मदद की, हर बंदे गुनाहगार की मदद करने वाला, हर बंदे मोमिन की मदद करने वाला। हल्लाले मुश्किलात को पुकारने, अपनी बीमारियों को अपने जहनों में रखते हुए, अपनी हाजात को अपनी जहनों में रखते हुए कि नजफ कवाली हमारी सदा पर लब्बैक कहे और कहे कि मेरे चाहने वाले मुझे पुकार रहे हैं। नारे हैदरी 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 पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए कहा मिजाज गुल शाखे गुल पे देखो, मकाम खुशबू सबा से पूछो। कब मिजाज गुल शाखे गुल पे देखो, मकाम खुशबू सबा से पूछो। अली का रुतबा घटाने वालों, अली का रुतबा खुदा से पूछो। लहद में मुनकर नकीर पूछेंगे तो कुछ ये कह के मैं टाल दूंगी। सवाल मुश्किल है फरिश्तों, जवाब मुश्किल कुशा से पूछो। सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐ हुसैन इब्ने अली तू मसीहा सबका, ऐ हुसैन इब्ने अली तू मसीहा सबका। तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है। तुझसे मांगू तो मुकद्दर से हटकर मांगू, तुझसे मांगू तो मुकद्दर से हटकर मांगू, क्योंकि तू तो लोहो कलम और बना लेता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। खैबर शिकन की लाडली नामू से पंजतन, खैबर शिकन की लाडली नामू से पंजतन। गुफ्तार में थी फातिमा किरदार में हसन, गुफ्तार में थी फातिमा किरदार में हसन। आईने मुस्तफा की अक्कास बन गई, आईने मुस्तफा की अक्कास बन गई। ज़ैनब बाजार शाम में अब्बास बन गई। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमेशा की तरह सबसे पहले तमाम तर तारीफें, तमाम हम्दो सना उस खालिक मन्नान के लिए कि जिसकी कब्ज़े कुदरत में हमारी जाने हैं। वो अजीम परवरदिगार कि जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, कि वो रब्बे किरदिगार के जिसने हमें इतनी नेमत नवाजने के बाद भी एक अजीम नेमत जो हमें अता की, वो है अज़ादारी सैयदुश शुहदा। ये अज़ादारी सैयदुश शुहदा अजीज़ान गिरामी एक ऐसी नेमत है कि जिसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। कि पूरा साल अगर एक बंदे मोमिन अपने परवरदिगार को भूल जाता है, लेकिन जब माहे अय्याम अय्या शुरू होते हैं, अय्याम अज़ा जब इनेकाद किया जाता है तो क्या होता है कि इंसान का क्या है, रूहानियत के तौर पर वो परवाज करना शुरू हो जाता है, उसकी मारिफत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। पूरा साल वो अगर अल्लाह के आगे नहीं झुकता, खुदा के आगे सजदा रेज नहीं होता, लेकिन अय्याम अज़ा में वो सोचता जरूर है कि जिसका ज़मीर बेदार हो, जो मजलिस हुसैन में मारिफत लेकर बैठती हैं, मारिफत हासिल करके जाती हैं, जिनका ज़मीर बेदार होता है, जो एहसासात के साथ नहीं खेलती बल्कि ज़मीर बेदार होता है, जोश और जज्बे के साथ बेदार होकर इनकलाबी आवाजों के सदा देकर इस मजलिस हुसैन में आती हैं। उनको यकीन होता है कि हम मजलिस हुसैन से कुछ लेकर जाएंगे, और ये फर्श कोई आम फर्श नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है। अजीज़ान गिरामी, ये हम शियाने हैदर करार के लिए अज़ादारी सैयदुश शुहदा एक ऐसी नेमत है कि जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अपने अपने शुक्राने की नेमत की शुक्राने के लिए सब मिलकर बुलंदतर सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अजिल फरज। तो अजीज़ान मोहतरम, कि आज जिस हस्ती का तारुफ करवाना है उनको हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जी उनका नाम क्या है, उनके बाबा का नाम क्या है, उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है, या उन्होंने जिंदगी में कौन सी मुश्किलात सही, या बस हम इससे ज्यादा अपनी आकाज़ादी हजरत सानिया ज़हरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कुछ नहीं जानते।
کہ جس کی معرفت بہت ضروری ہے، خصوصاً ان خواتین کے لیے کہ جو آج کا دور ہے کہ زمانہ پر آشوب ہے، کہ جو ہم چھوٹی سی مشکل آئے ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے اب آگے کیا ہوگا، اب ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، یا بچہ بیمار ہو جائے، یا کوئی مشکل پیش آ جائے، یا گھر میں کوئی قضیہ ہو جائے، یا شوہر اس دنیا سے چلا جائے، یا اولاد کو کچھ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کے لیے جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ ہے ثانیہ زہرا کی آئیڈیل شخصیت، کہ حضرت ثانیہ زہرا کہ جن کے اندر سے ہم نے صبر و استقلال کو بھی دیکھا، جن کے اندر ہم نے پائیداری بھی دیکھی، جن کے اندر ہم نے ثابت قدمی بھی دیکھی، جن کے اندر ہم نے شجاعت کو بھی دیکھا، جن کے اندر ہم نے انقلاب کو بھی دیکھا، جن کے اندر ہم نے بیداری بھی دیکھی، کس طرح سے صبر و استقلال عزیزان گرامی کہ یہ جب اس دنیا میں آئی ہیں تو اپنے گھر کے اندر خامس آل ابا کے سائے میں پلنے والی بی بی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا، خامس آل ابا کہ یعنی جتنے پنجتن پاک تھے ان کے سائے میں پلی ہیں، یعنی انہوں نے رسول خدا کا بھی 5 سال کا دور دیکھا، علی مرتضیٰ کا بھی دور دیکھا، اپنی ماں کو چکیاں پیستے ہوئے بھی دیکھا، اپنی ماں کو اپنے بابا علی مرتضیٰ کی دفاع کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا، اپنی ماں کو چکی پیستے ہوئے بھی دیکھا، اپنی ماں کے بائیں پہلو میں جب زخم لگا اس کو بھی دیکھا، اپنی ماں کو تسبیح پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، اور جبرائیل کا آنا جانا بھی دیکھتی رہی، اور ہر طرح سے روزے رکھے تو بھی دیکھا، روٹیاں مسکین لے گئے آ کر وہ دروازے پر جو بھی آتا ان کو بھی دیکھتی رہی، اور جو جنت سے لباس آئے ان کو بھی دیکھتی رہی، یعنی خامس آل ابا کے سائے میں پروان چڑھی ہے ثانیہ زہرا۔ اور میری آقا زادی میں کہتی ہوں ہمارا کروڑوں سلام ہو کہ ہم پر اگر کوئی چھوٹی سی مشکل آ جائے عزیزان گرامی ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر جس کے گھر میں ایک قضیہ ہو جائے تو ہم سارا سال روتے ہیں اس کے لیے، کہ اگر جس کا جوان بھائی چلا جائے، جو بیٹے چلے جائیں، تو مومنات ذرا سوچئے کہ یہ کربلا کی شیر دل خاتون کہ جس نے صبر و شجاعت اپنے بابا علی مرتضیٰ سے لیا تھا، کہ کس طرح تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں کہ طول تاریخ میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے صاحب نہج البلاغہ نے کس طرح سے صبر کیا تھا، کس طرح پائے قدمی میں ان کے ثابت قدم رہے، کتنا استقلال تھا کہ بعد از رحلت رسالت مآب لوگوں نے ہر طرح سے علی ابن ابی طالب کو تنگ کیا اور ان پر مظالم ڈھائے۔ اس وقت کے مظلوم امام علی ابن ابی طالب تھے کہ جو بعد از رحلت پیغمبر امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ نقل کرتی ہوں کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ میں نے رحلت رسالت مآب کے بعد زندگی اس طرح گزاری، یعنی میں نے اپنے دورے امامت اس طرح سے گزارا کہ جیسے اگر کسی کے گلے کے اندر ایک مچھلی کا کانٹا پھنسا ہوا ہو، یعنی جس کو نہ وہ اگل سکتا ہو اور جس کو نہ ہی نگل سکتا ہو، یعنی اتنا سخت ترین دور مجھ علی ابن ابی طالب نے دیکھا۔ اب ثانیہ زہرا اپنے بابا کی زندگی کو دیکھ رہی تھی، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اپنی ماں کے ساتھ ہر مشکل میں پیش تھی، اپنی ماں کو دربار جانا دیکھا، اپنی ماں کا خالی پلٹنا دیکھتی رہی، اپنی ماں کے پہلو میں زخم دیکھا، اپنی ماں کی تسبیح نہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ میری ماں پر کس قدر مصائب آئے ہیں کہ میری ماں 75 یا 90 دن کے اندر ایک ضعیفہ ہو گئی ہیں اور جو دیواروں کے سہارے لے کر چلتی ہیں۔ اپنی ماں کو ان مشکلات، ان مصائب و آلام میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی کہ دنیا اس قدر جلدی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا کی زندگی سے ثانیہ زہرا نے جو صبر کا درس لیا وہ اپنی ماں سے لیا کہ کس قدر میری ماں نے صبر کیا ہے۔ ابھی میرے نانا رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے عزیزان گرامی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تاریخ کیا کہتی ہے 3 دن گزرے تھے، اور دروازے پر مسلمان آگ لے آئے، دیکھ رہی تھی کہ دنیا بدل سکتی ہے، کہ یہ دنیا کہ جب ابھی تک رسول زندہ تھے تو ہر طرح سے رسول کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، ہر طرح سے یہ مدینہ کے لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ہمیں کہا جہاں جانا ہے خیبر میں جانا ہے، آپ نے جنگ کے لیے کہا ہم آپ کے ساتھ چلے، آپ نے حج کے لیے کہا ہم آپ کے ساتھ گئے، آپ نے احد کے لیے کہا ہم آپ کے ساتھ گئے، یعنی ہر جگہ پر علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر بھی
بتایا اور جنگوں سے واپس پلٹ کر بھی بتاتے رہے رسالت مآب کہ میرا وسیع، میرا جانشین، میرا خلیفہ میرے بعد کون ہے؟ میرا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن دنیا کس قدر جلدی تبدیل ہو گئی، یعنی یہ درس اپنے بابا کی زندگی سے، اپنی مادر گرامی کی زندگی سے ہماری آقا زادی نے لیا، یعنی بچپن سے ہی دیکھ رہی تھی کہ دنیا کس قدر پلٹ جاتی ہے، یہ دنیا مال و دولت کو دیکھ کر، یہ دنیا رنگینیوں کو دیکھ کر، یہ دنیا جاہ و حشم کو دیکھ کر، یہ دنیا عظمت کو دیکھ کر، یہ ظاہری 4 دن کی چوکا چاندنی کو دیکھ کر یہ دنیا رخ پھیر لیتی ہے۔ اب ثانیہ زہرا یہ سارا درس اپنی زندگی سے لیتی ہوئی بڑی ہو رہی تھی، اور پروان جب چڑھی تو کس طرح سے کہ ایک دن امیر کائنات فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ایک دن امیر کائنات کہا کہ میری آقا زادی کا سن مبارک چھوٹا تھا کہ ایک دن امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت بھی دل میں رکھتے ہیں، اور اے میرے میوہ دل، میں تیری محبت بھی دل میں رکھتا ہوں۔ تو اس وقت ثانیہ زہرا چھوٹی سی عمر میں تھی اور کہتی ہیں کہ بابا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل کے اندر 2 محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت بھی میرے دل میں ہے اور اولاد کی محبت بھی میرے دل میں ہے۔ تو اس وقت یہ ہم لوگوں کے لیے جملہ ثانیہ زہرا نے اپنی تربیت کو دکھاتے ہوئے بتایا، اور امیر کائنات مسکرا کے کہتے ہیں اے میری لخت جگر کہ یقیناً تو کیا ہے، انت زینب، کہ تو زینب ہے، یعنی مجھ علی ابن ابی طالب کے لیے بھی زینت بن کر آئی ہے۔ یعنی فاطمہ الزہرا کی اس بیٹی نے بتایا کہ جس بندے کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی وہاں پر اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی۔ یعنی اللہ اس خانے کے اندر، اس گھر کے اندر رہتا ہے جہاں دنیا کی محبت نہ ہو۔ یہاں پر اگر کوئی دنیا سے محبت کرے تو بھی اللہ کے لیے محبت کرے، اگر کوئی نبی سے محبت کرے تو بھی اللہ کی خاطر محبت کرے، اگر کوئی اماموں سے محبت کرے، اگر کوئی پنجتن پاک سے محبت کرے تو بھی اللہ کی خاطر کہ اے اللہ تو نے کہا ہے کہ ان پنجتن پاک سے محبت کر، تو نے کہا ہے کہ ان نبیوں سے محبت کرو۔ تو تب جناب ثانیہ زہرا نے اپنے بابا کو یہ جواب دیا، اور یہاں تک بھی نہیں کہ میری آقا زادی کوفہ کی خواتین کو 4 سال درس دیتی رہی ہے۔ کس چیز کا درس؟ کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ میری آقا زادی کسی اسکول میں گئی، کسی کالج میں گئی، یا کسی کے آگے زانوئے ادب ہو کر اپنے گھٹنے ٹیک کر بی بی نے علم حاصل کیا ہو، یا تحصیل علم کے لیے کہیں گئی ہو۔ تاریخ کہتی ہے اگر انہوں نے دیکھا تو رسول عالم کا زمانہ دیکھا، اپنی ماں زہرا سے تربیت لیتی رہی، امیر کائنات سے تربیت لیتی رہی، اور کس قدر تربیت لی کہ 4 سال میری آقا زادی نے قرآن کا درس دیا ہے کوفہ والوں کو، تفسیر کا درس دیا ہے، نہج البلاغہ کا درس دیا ہے، یعنی تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھاتی تھی 4 سال میری آقا زادی کوفہ والوں کو۔ اور اس قدر فہیم انداز میں بیان کرتی تھی، یا اس قدر ان کا لہجہ کا علی ابن ابی طالب سے شباہت رکھتا تھا کہ اگر کوئی مسجد کوفہ میں خطبہ سنتا تھا تو آ کر کہتے تھے کہ ہم علی کی آواز سن کر آئے ہیں، اور اگر کسی کا گزر ہو جاتا تھا اور اس کی کانوں پر ثانیہ زہرا کی صدا پڑ جاتی تھی کہ جب میری آقا زادی کوفہ کی خواتین کو درس دے رہی ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم علی کو تو مسجد کوفہ میں چھوڑ کر آئے ہیں، اب یہ کون ہے کہ جو باہر بھی علی کے لہجے میں خطبے بیان کر رہی ہے، علی کے لہجے میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہے؟ تو وہ علی کی علی بیٹی، علی کی شیر دل بیٹی وہ کون ہے کہ جس کے لیے ایک خوبصورت جملہ کہا گیا، کہا کربلا در کربلا می ماند، اگر زینب نہ پوچھ، کہا اگر کربلا کربلا میں ہی ختم ہو جاتی، اگر زینب نہ ہوتی، اگر دین اسلام کی بقا ہوئی تو وہ حسین ابن علی کے سجدے کی وجہ سے، اور کربلا کو بچایا تو زینب نے۔ کس طرح سے کہ ہر جگہ میری آقا زادی نے خطبے دیے، جہاں باغیوں کا شور تھا، جہاں پہ یہ صدائیں گونجتی تھی کہ یہ باغیوں کا قافلہ آ گیا ہے، میری آقا زادی وہاں رک کر بتاتی تھی کہ میں باغیوں کی بہن نہیں ہوں، میرا بھائی حسین
باغی نہیں بلکہ نمازی ہے. اور دیکھیے مومنات، دستور زمانہ ہے کسی کے گھر میں اگر کوئی قضیہ ہو جائے نا تو پورا سال لوگ پرسے کے لیے جاتے ہیں. اور صبر و استقلال دیکھیے اس بی بی کا، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم ان کے مصائب کے اندر بھی درس حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کے گھر میں 72 کا قضیہ ہوا ہو، جس نے اونو محمد کے لاشیں دیکھے ہوں، کہ جنہوں نے اکبر کے جگر میں برچی دیکھی ہو، جنہوں نے سکینہ کو تماچے لگتے دیکھے ہوں، جنہوں نے عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہوں، جنہوں نے قاسم کے لاشیں کی پامالی دیکھی ہو، سب کچھ دیکھنے کے باوجود تاریخ خاموش ہو گئی ہے کہ شام غریبہ کے بعد زینب روئی نہیں ہے. زینب روئی نہیں ہے کیونکہ جانتی تھی میری بی بی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوں تو میں نے امتحان دینا ہے. اسی لیے میری بی بی جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئی نا مومنات، اور یہ خواتین کے لیے درس ہے، کہا کہ جب میری آقا زادی کوفہ کی طرف گئی اور کوفہ سے باہر لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا اور کا ایک مجمع غفیر تھا، چونکہ عبداللہ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا. کیا اعلان کیا تھا عزیزان گرامی؟ عبداللہ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ ایک باغی نے خروج کیا ہے اور یزید کو فتح حاصل ہوئی ہے. آج اس باغی کی بیٹیاں، اس کی بہنیں اور اس کے بچے آج یہاں پر قیدی بنائے لا کے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ آج کوئی بھی خاتون کوفہ کی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گی، وہ اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائے؟ کہا بام چھت پر جائے، چھتوں پر چڑھ جائے اور اپنے خالی نہ جائے بلکہ اپنے بچوں کی گودوں میں بھی اور اپنی گودوں میں پتھروں کو بھر لے. تاریخ کہتی ہے انگارے تک خواتین نے اٹھا لیے کہ جس کو پتھر نہیں ملتے تھے وہ کیا کرتی تھی کہ جنہوں نے اپنے گھروں سے آگ اٹھا لیا. اور باب کوفہ کے باہر یہ قافلہ رک گیا اور رکنے کے بعد میری آقا زادی نے 3 پیغام دیے عبداللہ ابن زیاد کو. میری آقا زادی کہتی ہے سید سجاد، اے میرے بھتیجے بتاؤ یہ کون سا شہر آ گیا ہے؟ تو اس وقت سید سجاد میرے مظلوم امام رو کر کہتے ہیں بھوپی اماں یہ کوفہ کا شہر آ گیا ہے. یقیناً میری بی بی کو وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جب اپنے بابا کے ساتھ اس جگہ پر ان کے دورے بادشاہی میں آئی تھی اور یہاں کی خواتین کو قرآن پڑھاتی رہی ہوں گی کہ ایک وقت تھا کہ میں یہاں کی شہزادی بنا کر آئی گئی تھی اور آج میں یہاں قیدی بنا کر آئی ہوں. اور میری آقا زادی نے گریہ شروع کیا. میری آقا زادی کہتی ہے کہ اے میرے بھتیجے سید سجاد، میرے 3 پیغام ہیں کہ وہ جو اس قافلے کو لے کر جا رہا ہے عبداللہ ابن زیاد تک پہنچا دے. مومنات سنیں گی پہلا پیغام کیا تھا؟ میری بیوی نے فرمایا تھا کہ ان کوفے والوں سے کہو کہ یہ اپنے چراغوں کو بجھا دے. سوچئے گا مومنات میری آقا زادی نے کیوں کہا کہ چراغوں کو بجھا دے؟ اس لیے کہ میری آقا زادی کہا کہ شرم و حیا کی پیکر تھی، شرم و حیا کی مالکہ بی بی تھی کہ نہیں چاہتی تھی کہ چراغ روشن ہو تو جب مجھے بازار کوفہ میں داخل کیا جائے تو لوگوں کی نظریں ہمارے پر پڑے، نامحرم ہمارے چہروں کی طرف دیکھے اور کہے آ گئی اولاد علی. تو میری آقا زادی نے کہا کہ اے سید سجاد یہ میرا پیغام دو. اور دوسرا کہا کہ ان سے کہو اگر چراغوں کو نہیں بجھاتے ہو نا تو اس مجمع کو کم کر دو. یہ بازار کی تنگ گلیاں ہیں، میں زینب عادی نہیں ہوں، ان نامحرموں کے مجمع میں زینب چل نہیں سکتی ہوں، میں اس کی عادی نہیں ہوں. ارے یہ بھی میری بات بی بی کی بات پوری نہیں کی گئی. پھر میری آقا زادی کہتی ہے ان سے کہو کہ یہ طبل بجانا، یہ خوشیاں منانا چھوڑ دو. ارے میں زینب